अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर का आगाज़ करने से पहले बच्चों याद रखिएगा, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन तो कतई नहीं बनेगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं और कम से कम 2 MCQs इस चैप्टर से लाजमी तौर पे बनते हैं। तो देन आपने लाजमी तौर पे इसे साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते आना है। इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है कि कंप्यूटर का इस सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, यानी कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशंस सोसाइटी में किस किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं, किस तरीके से हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, होम बजट मैनेज करने के लिए, ड्रामा मूवीज़ देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, उसके अलावा किस तरीके से होम ऑटोमेशन हो रही है, किस तरीके से हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ हो रहा है, किस तरीके से ई कॉमर्स के अंदर यूज़ हो रहा है। यानी कि कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन यूज़ ना हो रही हो, और जिस जिस फील्ड के अंदर ये एम्बेड हो चुका है वहाँ पे कैसे वर्क करता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि कोर डिपार्टमेंट समझा जाता है किसी भी नेशन का, वहाँ पे कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशन का कितना एक रोल है, किस तरीके से रोल है, कैसे ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी सी फिक्शन है, कहानी की समझिएगा। अगर आज से कुछ 50 या 100 साल पहले की बात करें तो जब डाटा ट्रांजैक्ट होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कोई भी पैगाम रसानी का काम होता था तो क्या होता था, सबसे पहले क्या करते थे लोग, यानी आपके यहाँ अगर कोई दादाजी, नाना अबू या उनसे भी कोई बड़ी एज का बंदा आपके गांव में या आपके अपने रिलेटिव्स में मौजूद है तो कभी 5-10 मिनट टाइम निकाल कर उनके पास जाएं और उनसे पूछिएगा ज़रूर कि कम से कम आज से 50 या 100 साल पहले किस तरीके से लोग एक दूसरे के पास आते जाते थे, यानी आने जाने का जो ज़राए थे वो क्या थे, पैगाम रसानी के ज़राए क्या थे। तो आपको डिटेल में बताएंगे कि बच्चों सबसे पहले तो कभी ज़माना था पैदल, यानी कि एक फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता कोई बंदा फौत हो गया तो उसका पैगाम अगर किसी दूसरे शहर में पहुंचाना है, किसी दूसरे मुल्क में अगर पहुंचाना पड़ जाए, कई महीने कई साल लग जाते थे। तब तक वो बंदा पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है जब तक उसका पैगाम पहुंचता है अभी फलां बंदा फौत हो गया। या अगर किसी की शादी की अगर बात करें तो उधर एक पूरी फैमिली खड़ी हो चुकी होती है व्हेनेवर जब दूसरी साइड पे पता चलता है कि भाई फलां बंदा जो था कभी इतना सारा बच्चा था या जो भी था उसकी शादी हो चुकी है। बात समझ आ गई? यानी पैगाम रसानी का सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा निज़ाम स्लो था। अब अगर बात करें रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की, तो पहले होता कुछ ऐसे था कि हर चीज़ मैनुअली यानी कि रजिस्टर्स के ऊपर मैनेज किया जाता था, हर एक एक डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड अलग अलग मैनेज किया जाता था, और कमरे के कमरे बहुत बड़ी बिल्डिंग भरी पड़ी होती थी रजिस्टर से, रिकॉर्ड से, और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना भी अजाब। और अगर खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत आ जाए, यानी कि कोई वहाँ पे आग लग जाए या वहाँ पे कोई पानी का सिलसिला आ जाए या कुछ भी इस तरह का, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड ज़ाय हो जाता था, उसकी रिकवरी का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। और अगर फॉर एग्जांपल इतने बड़े रिकॉर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो भी अजाब था, कोई किसी किस्म की कॉपियर मशीन मौजूद नहीं थी, हाथ से लिखना पड़ता था और कई महीने कई साल लग जाते थे। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर फील्ड के अंदर मुश्किलात ही मुश्किलात थी। हॉस्पिटल्स की बात कर लें, हॉस्पिटल्स में जितना भी रिकॉर्ड मैनेज था, खैर पाकिस्तान में तो अब भी बड़ा एडवांस निज़ाम है। अब भी कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो माशाल्लाह से आज भी वो बड़े बड़े रजिस्टर लेके बैठे होते हैं एंट्री और एग्ज़िट टाइम पे, या बाज़ मरीज़ की जितनी भी डिटेल होती है वो रजिस्टर्स फिल कर रहे होते हैं। हालांकि इतना एडवांस निज़ाम हो चुका है, लेकिन आजकल भी माशाल्लाह से सरकारी निज़ाम ऐसे ही। आप डाकखाने का निज़ाम देख लें तो वहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है, रजिस्टर्स वाला निज़ाम आज भी चल रहा है, खाता सिस्टम। जितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे आज ज़रा देखें और कुछ वक्त पहले का कंपैरिजन करवाएं। जैसा कि जिक्र किया कि ये सारी कहानी आपने किसी बुज़ुर्ग से सुननी है, तो देन आपको पता चलेगा कि बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता था रिकॉर्ड्स को मैनेज करना, लाइफ को लेकर के साथ चलना, मूव करना, पैगाम रसानी का काम हो, चाहे वो
خود ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو، ریکارڈ کو شفٹ کروانا ہو، ریکارڈ کو سیو کرنا ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ ہو، تو وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹی تھی. وین ایور جب سے کمپیوٹر اور اس کی اپلیکیشنز کو لانچ کیا گیا مارکیٹ کے اندر، ہر چھوٹے بڑے ڈپارٹمنٹ سے ایمبیڈ کیا گیا، تو جو سالوں کا کام تھا مہینوں میں، جو مہینوں کا کام تھا ہفتوں میں، جو ہفتوں کا کام تھا وہ گھنٹوں یا منٹس کی صورت میں، سیکنڈز کی صورت میں حل ہو رہا ہوتا ہے. وہ پیغام رسانی کا کام ہو، وہ ریکارڈز مینجمنٹ ہو، وہ کچھ بھی ہو، یعنی آپ ایک سنگل کلپ پہ لاکھوں ٹیرا بائٹس تک کا ڈیٹے کو ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ ایک چھوٹے سے ٹائم کے اندر دنیا بھر کے ہر کونے میں انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں، انفارمیشن وہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں. جیسا کہ چیپٹر نمبر 2 اور 3 میں ہم نے نیٹ ورکنگ کا کچھ پورشن ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے فائل شیئرنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے ایکچولی ڈیٹا ٹرانزیکٹ ہو رہا ہوتا ہے فرام سورس سائٹ ٹو ڈیسٹینیشن، ملٹیپل سائٹس فرام 1 to 1 کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ بہت زیادہ ایز پرووائڈ کی سوسائٹی کے اوپر. اس کے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں جبکہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. چیپٹر نمبر 10 فنڈامنٹل آف انٹرنیٹ کا لاسٹ ٹاپک سوسائٹی کے اوپر انٹرنیٹ کے یا پھر ٹیکنالوجی کے یا پھر کمپیوٹر اور اس کے اپلیکیشن کے جو پازیٹیو یا نیگیٹو رول ہیں وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج بچوں جو ہم نے ہسٹوریکل وے سے کچھ چیزوں کو کمپیریزن کروایا آج کے دور سے کمپیوٹر اور اس کے یوزز سے ہٹ کے اور کمپیوٹر اور یوزز کے ساتھ، کہ کس طریقے سے ایڈوانسمنٹ آئی، کس طریقے سے کمپیٹیبل طریقے سے چیزوں کو سنبھالا گیا، ڈیل کیا گیا، ریکارڈز کو مینیج کیا گیا، آسانیاں پیدا کی گئیں سادہ الفاظ میں. تو اس سے ریلیونٹ ایک ایگزامپل آج ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک ٹاپک ہے کمپلیٹ انتہائی انٹرسٹنگ، ہاؤ کمپیوٹرز کین بی یوزفل ان بزنس. یعنی بزنس ایک ٹرم ہے نا، بہت بڑا فیلڈ ہے، براڈ فیلڈ ہے. اس کے اندر تو سب برانچز اتنی ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں بزنس کے اندر کمپیوٹر کس طریقے سے فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے بزنس کو یوزفل بنا رہا ہے. تو سب سے جو پہلا مین کی پوائنٹ ہے وہ ہے مارکیٹنگ. کیا ہے؟ مارکیٹنگ. اب یہ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگ خود ریڈ کریں گے، میں آپ لوگوں کو یہ ذرا صرف سمجھاؤں گا کہ یہ ایکچولی مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. مارکیٹنگ پڑھنے کے لیے 4 چیزیں تو آبزرو کر لیں، نوٹ کر لیجئے گا، کاپی پینسل اٹھائیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آئیں. مارکیٹنگ کے لیے سب سے پہلے بچوں آپ کو پروڈکٹ، دین پلیس، دین پرائس اور فائنلی پروموشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ 4P آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. جس بندے کو یہ 4P کے اوپر گرپ ہے وہ مارکیٹنگ کر سکتا ہے. سب سے پہلے پروڈکٹ، پلیس، پرائس، پروموشن. اب یہ پروڈکٹ، پلیس، پرائس، پروموشن کیا ہے مارکیٹنگ کے اندر؟ اب یہ تھرو ہم کریں گے کمپیوٹرز ہی، یعنی اس کے اپلیکیشنز کا سارا لے کر کے ہی کریں گے. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں. سب سے پہلے پروڈکٹ دیکھیں. اب یہ پروڈکٹ ایکچولی کیا ہے بچوں؟ یاد رکھیں کسی بھی قسم کے بزنس کرنے کے لیے آپ کو پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. کیا کرنی ہوتی ہے؟ پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ پوری دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے سب کا بزنس کر رہے ہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو کوئی ایک سنگل پروڈکٹ چوز کرنی ہوگی جس کی ڈیمانڈ ہوگی، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں. یعنی جو سیکنڈ چیز ہے، جو سیکنڈ P ہے پلیس، اس کی طرف موو کرتے ہیں. یعنی کہ آپ نے 2 چیزیں تو مسٹ ہے نا. ایک یہ کہ ہم نے کون سی پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے، مین یہ کہ فار ایگزامپل الیکٹرانکس کی بات کریں تو وہاں پہ آپ موبائل فون کی بات کر لیں. موبائل فون کی کون سی کمپنی کے موبائل فون؟ لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز کی بات کر لیں، کس کمپنی کے لیپ ٹاپ. دین آپ پلیس کی بات کریں، جس کمپنی کے لیپ ٹاپ یا موبائل فون میں لے کے آ رہا ہوں وہاں پہ وہ لوگ اسے ایکسیپٹ بھی کریں گے کہ نہیں، وہ وہاں پہ یوزفل بھی ہوگا کہ نہیں، وہ وہاں پہ بکے گی بھی چیز ہماری کہ نہیں، وہاں پہ اس کی مارکیٹنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو ایکچولی یہ پروڈکٹ پہلے، سیکنڈ نمبر پہ ان کا انٹرسٹ ایریا. اوکے، یعنی لوگوں کا ٹیسٹ دیکھنا ہے. پلیس دیکھنی ہے کہ میں لے کے جا کہاں پہ رہا ہوں، کچھ پلے پڑ رہا ہے نا کہ کس جگہ پہ میں نے یہ چیز سیل آؤٹ کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ موبائل فون آپ نے سارے کے سارے وہ والے سلیکٹ کر لیں کہ جو اس پلیس کے اندر جس جگہ پہ آپ نے سیل آؤٹ کرنے ہیں، جس جگہ پہ آپ نے بزنس کرنا ہے، وہاں پہ کسی کو ان موبائل فونز کے اندر یا اس کمپنی کے اندر انٹرسٹ ہی نہ ہو. کچھ بات سمجھ آ رہی؟ جو 3rd P ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ، وہ ہے پرائس. کہ جس ایریا کو آپ سلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں، جس پروڈکٹ کو آپ سلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں، ایکچولی اس کی پرائس کتنی ہونی چاہیے، کس رینج کے اندر رہتے ہوئے وہ پروڈکٹس
اس ایریا کے اندر سیل آؤٹ ہو سکتے ہیں، اس کا بزنس کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس جس ایریا کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہاں پہ لوگوں کی جو ایسے سمجھ لیں کہ چیزیں پرچیز کرنے کی ایبلٹی ہے وہ 1000 کی ہے، فار ایگزامپل 1000 کی ہے، اور آپ ساری کی ساری چیزیں 50,000 والے رکھ کے بیٹھے ہیں، سیل ہو جائیں گی. لوگوں کی کیپیسٹی ہے جی 50,000 کی اور آپ 1 لاکھ پلس میں لے کے بیٹھے ہیں، وہ خرید سکتے ہیں 1 کروڑ کی، آپ 1 ارب کی رکھ کے بیٹھے ہیں. بزنس تو کر لیا نا پھر آپ نے. سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے پروڈکٹ، دین پلیس یعنی ٹارگٹ ایریا، دین پرائس، اور فائنلی پروموشن. پروموشن بہت زبردست چیز مارکیٹنگ کے اندر کہ ایکچولی جو پروڈکٹ میں جس پلیس کے جس ٹارگٹ ایریا میں جتنی پرائس کی لے کر کے بیٹھا ہوں، کیا اس کی پروموشن کی ضرورت ہے کہ نہیں، یعنی لوگوں تک اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. مین یہ کہ پروڈکٹ پہنچانے کے نہیں، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہوگی کہ نہیں، اس کے سیشن کروانے چاہیے کہ نہیں. یعنی فار ایگزامپل کوئی بندہ ایک ادارہ کھڑا کر لیتا ہے، ایجوکیشنل سیکٹر ہو سکتا ہے، وہ کوئی سکول ہو سکتا ہے، کالج ہو سکتا ہے، وہ یونیورسٹی ہو سکتی ہے، وہ اکیڈمی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دین فار ایگزامپل آلریڈی اگر چوک اعظم کی بات کریں وہاں پہ جی 10 بڑے کالجز موجود ہوں، اور ایک اور بندہ آ جائے جی میں نے یہاں پہ انٹر لیول کا ایک اور کالج کھڑا کرنا ہے، تو دین تو وہ کر لیا کام اس نے نا، ہو جائے گا نا، اس کا بزنس تو کر لے گا وہ. اچھا جی اگر اس نے کر ہی لیا تو دین وہ لوکیشن وہ سیٹ کر لے جہاں پہ کوئی نزدیک ترین کالجز میں سے کوئی ٹرینڈنگ ایریا ہی نہیں، ایجوکیشنل زون ہی نہیں، وہاں پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو دین بھی اس نے کام کر لیا، یعنی اس نے ایریا بھی غلط سلیکٹ کر لیا. تیسری چیز، اگر اس نے ایریا بھی صحیح سلیکٹ کر لیا اور اس نے پرائس ہی اتنی ہائی رکھ دی، یعنی اس نے فیس شیڈول ہی اتنا ہائی رکھ دیا کہ وہاں پہ جا ہی کوئی نہیں سکتا، یا اتنا ڈاؤن رکھ دیا کہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ یار اس کا کیا معیار ہوگا جس کی فیس 100 روپیہ ہے، کچھ پلے پڑ رہی. تیسری چیز کہ اگر وہ ہر چیز یعنی پروڈکٹ بھی اس نے صحیح سلیکٹ کر لی، پرائس بھی، پلیس بھی، دین اس کی پروموشن کرتا ہے. پروموشن کی اگر ضرورت ہوگی تو کرے گا، اور اگر ضرورت ہے تو وہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کو سلیکٹ کرنا، کس کے تھرو کرنی ہے اسے پروموشن. اب یہ دیکھیں کہ اسے فار ایگزامپل کالج کے لیے اسٹوڈنٹ چاہیے، وہ ہاسپٹل وزٹ کرتا پھرے جی، ایسا ممکن ہے؟ اسے تو یہ چاہیے نا وہ ہائر سیکنڈری اسکول وزٹ کرے، وہ ڈفرینٹ ایسی اکیڈمیز وزٹ کرے جہاں پہ اسے میٹرک کے اسٹوڈنٹ مل سکتے ہوں. یعنی ریلیونٹ پروموشن کی بھی صحیح طریقے سے ضرورت ہوگی، سلیکشن ضرورت ہوگی. اور کچھ پہلے پڑھا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ. اب بات کریں بچوں اسٹاک ایکسچینج کی. تو پہلے تو یہ تھا کہ اسٹاک ایکسچینج کے لیے، بزنس کے لیے آپ کو مارکیٹ کے این بٹوین فرنٹ پہ یا کسی خاص لوکیشن پہ ایک بڑی شاپ ہونی چاہیے، اور دین اس کا اچھا خاصا رینٹ دینا پڑے گا، دس اینڈ دیٹ. اور اگر یہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو دین یہ اسٹاک ایکسچینج کا کام اتنا پیارا اور اتنا ایزی کر دیا کمپیوٹر اور اس کی اپلیکیشنز نے کہ آپ اپنے گھر میں کسی ایک کارنر میں جتنی بھی جگہ موجود ہے وہاں پہ جو پروڈکٹ آپ سلیکٹ کر کے بیٹھے ہیں رکھ لیں، اور اس کا ایک آن لائن پورٹل کھڑا کر دیں. یعنی ملٹیپل ایسی بروکر سائٹس ہیں جس میں علی ایکسپریس کا ذکر کر لیں، امیزون کا ذکر کر لیں، پاکستان میں OLX کی بات کر لیں، دراز.pk کی بات کر لیں، لمبی چوڑی لسٹ ہے. یہ بروکر سائٹس ہی ہیں بچوں، آپ اپنی چیزوں کی ایڈورٹائزمنٹ کریں. میں ریسنٹلی ایگزامپل دیتا ہوں، مجھے اپنا ایک لیپ ٹاپ سیل کرنا تھا، تو میں نے سوچا یار یہ مارکیٹ میں اگر لے کے جاؤں گا تو یہ تو بہت زیادہ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے مجھے، یعنی یہ ایکچوئل پرائس سے بہت زیادہ کم پرائس دیں گے، تو میں کیا کروں. تو آئیڈیا فوراً ذہن میں آیا کہ یار بہترین حل ہے، میں اس کی اسٹاک ایکسچینج سائٹ کا سہارا لے کے کر لیتا ہوں. میں نے فوراً سے اس کی 2 ایڈز بنائی، اور ایک میں نے دراز پہ ڈال دی، ایک میں نے OLX پہ ڈال دی. ودن 24 آور جتنی میری ریکوائرمنٹس تھیں بالکل ایگزیکٹ وہی ریکوائرمنٹ کے مطابق میرا 24 گھنٹے کے اندر اندر میرا لیپ ٹاپ سیل ہو گیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو کتنا ایزی وے. حالانکہ میں نے کسی مارکیٹ میں رکھا، کیا مجھے دکان چاہیے تھی؟ اب کیا میں کسی کے ترلے منتے کرتا پھرتا؟ ایسا کوئی سین نہیں ہوا. میں نے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے ایزیلی کنورسیشن کر کے اور بروکر سائٹ کا سہارا لے کر کے ہم نے اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کر لی. اور کچھ سمجھ آ گئی کہ ہم ڈفرینٹ بروکر ویب سائٹس کا سہارا لے کر کے الیکٹرانکلی کمپیوٹرز اور اس کی اپلیکیشنز کا سہارا لے کے ایزیلی اسٹاک ایکسچینج کر سکتے ہیں. ہمیں کسی قسم کی کوئی بہت بڑی مارکیٹ کے اندر جگہ کی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے یہ کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتا ہے. کسی قسم کی بلڈنگ کی ضرورت نہیں، اور آپ جتنے پیسے بلڈنگ اور جگہ پہ لگائیں گے اتنا میٹیریل اچھا اور زیادہ منگوا کے رکھ لیں، اور آپ ایزیلی وہاں پہ اسٹاک ایکسچینج یعنی اپنا بزنس کر سکتے ہیں. بزنس میں تھرڈ پوائنٹ دیکھیں بچوں، بینکس. تو سب سے پہلے جب کمپیوٹر اور اپلیکیشن کا
ٹائم نہیں تھا، اس کا یوز نہیں تھا، تو دین بینکس کا سارا ریکارڈ جو تھا نا وہ مینول ہوا کرتا تھا. تو مینول میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریکارڈ مینیج کرنا، جیسا کہ انسٹارٹ میں نے تھوڑا سا ہسٹوریکل وے سے بتایا کہ ریکارڈ کے کمرے بڑے بڑے ہوتے تھے، رجسٹرز وہ آپس میں بعض اوقات انہیں ڈھونڈنا مشکل، وہاں سے انفارمیشن فیچ کرنا مشکل، اپڈیٹ کرنا مشکل، اس کی کاپیز جنریٹ کرنا مشکل، اسے ٹرانسفر کرنا مشکل، عذاب بنا ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہوتا ہے جی، اب آپ لے جاتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ کی فیسلٹی بھی تقریباً ہر بینک کے ساتھ موجود ہے. بینک کے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں، بینک کے ساتھ ہی ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر اے ٹی ایم مشین کی فیسلٹی موجود ہوتی ہے، آپ ایزیلی اپنا کیش وہاں سے وڈرا کروا سکتے ہیں. تو یوں بینکس کے اندر بھی آپ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں. آگے چل کے یہی ٹاپک ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو مزید کلیئر ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹل سٹور کی بات کر لیں تو یہ تو تقریباً آج بھی گاؤں میں دیکھیں یا شہر میں بھی بعض کا ایسے ڈپارٹمنٹل سٹور دیکھیں جہاں پہ آج بھی کھاتا سسٹم چلتا ہے. لیکن بڑے جو سٹور ہیں، اگر آپ اپنے ایریا کی بات کر لیں تو یہاں پہ یہ جی مارٹ بنا ہوا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے بار کوڈ کا دیکھا ہو، چیپٹر نمبر 1 بار کوڈ ریڈر ہم نے پڑھا تھا، یو پی سی پڑھا تھا، یونیورسل پروڈکٹ کوڈ. سیم ٹیکنالوجی یہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے، آپ نے جو بھی شاپنگ کرنی ہے شاپنگ کارٹ کی مدد سے وہ شاپنگ کر کے لے آتے ہو، اور وہ ود ان 1 منٹ ساری کی ساری پروڈکٹ کو ایزیلی آپ کو اسکینر کی مدد سے اس کی رسید بنا کر کے کمپیوٹر اور اس کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ کا بل آپ کے پاس ہوتا ہے جی، آپ ایزیلی اسے پے کرتے ہو اور بنا وقت ضائع کیے رسید لے کر کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل سٹور کو بھی اس نے بہت زیادہ ایز پرووائڈ کی ہے. آفس آٹومیشن کی بات کریں بچوں تو جس میں ڈیٹا مینپولیشن، ریکارڈز کو مینیج کرنا، ڈیسیژن میکنگ، کیلکولیشن لمبی چوڑی، یہ سارا کام بہت زیادہ عذاب بنا ہوا تھا مینول سسٹم کی مدد سے. وین ایور جب سے یہ کمپیوٹرز کو لانچ کیا گیا، اس کے اپلیکیشنز کو یوز کیا گیا، مائکروسافٹ آفس کی اگر بات کریں تو اس میں ایم ایس ورڈ، خاص کر کے ایم ایس ایکسل انتہائی زیادہ یوز ہوتا ہے آفس آٹومیشن کے اندر، جس کی وجہ سے جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تھی، جتنے بھی لیٹرز، فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی اگر ایگزامپل دوں تو ایک کمپیوٹر آپریٹر جو بیٹھا ہوتا ہے آپ کے آرمی کے اندر، جتنے بھی آرمی فورسز ہیں، تو دیکھیں ایک ایک یونٹ کے ہاں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں، اور اگر سب کے گھر میں لیٹر پہنچانا ہو تو وہ تو اگر ہاتھ سے لکھنے بیٹھ جائے تو وہ تو مر گیا نا، یا پھر زیادہ لکھنے کے لیے انہیں زیادہ بندے ریکارڈ، جس کے لیے اسے پیمنٹ زیادہ کرنی پڑے گی ڈپارٹمنٹ کو. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک ہی لیٹر کمپوز کیا جاتا ہے، یعنی اگر سملیئر ہے تو دین اس کی جتنی دل کرے ایٹ اے ٹائم سنگل کمانڈ کی مدد سے کاپیز جنریٹ کر لی جاتی ہیں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایکچولی کمپیوٹر اور اس کی اپلیکیشنز ہی کر رہی ہیں نا. تو اس طرح سے آفس آٹومیشن کو انتہائی فروٹفل بنایا، انتہائی ایزی بنایا، اور کمپیٹیبل وے کے اندر جتنی ڈاکومنٹیشن ہے، ڈیٹا کی مینپولیشن ہے، بڑے سے بڑا ریکارڈ موجود ہو، یعنی لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کا ریکارڈ، پوری دنیا کا ریکارڈ موجود ہو، ایک سیکنڈ کے اندر آپ جس بندے کا ریکارڈ اٹھانا چاہیں ایزیلی فائنڈ کیا جا سکتا ہے. نادرا سسٹم کی ایگزامپل لے لیں تو یہ سی این آئی سی کارڈ کی وجہ سے، سی این آئی سی نمبر کی مدد سے کتنی جلدی کسی بھی پرسنالٹی کو ٹریس آؤٹ کیا جا سکتا ہے جی، کہ کون ہے، کس خاندان سے ہے، کس لوکیشن سے ہے، یہ ساری ڈیٹیل. اور اگر یہی کام مینول طریقے سے رجسٹرز پہ موجود ہوتا تو دین تو سبحان اللہ کتنی جلدی ہم آفس آٹومیشن کر سکتے تھے، یہ ریکارڈ کو ڈھونڈ سکتے تھے. چھوٹی سی ایگزامپل ایک اور کوٹ کر لیں، آپ کے پاس ابھی بھی کوئی کتاب اگر فار ایگزامپل یہی بک موجود ہے اور آپ سے کہا جائے کہ اے ٹی ایم لکھا ہوا ہے جی پوری کتاب کے اندر تلاش کریں، اور یہ نہ بتایا جائے کہ چیپٹر نمبر کون سا ہے، پیج نمبر کون سا ہے، تو دین آپ کیا کریں گے؟ ایک ایک لفظ کو، ایک ایک لائن کو ریڈ آؤٹ کریں گے نا. دین دل کرے وہ چیپٹر نمبر 10 کے اندر کھڑا ہو. اور اگر آپ یہی سافٹ بک میں لے کے بیٹھے ہیں، یعنی آپ کے پاس یہ ایم ایس ورڈ کے اندر یا پی ڈی ایف فارم میں موجود ہے، دین آپ کنٹرول ایف سمپل ایک کمانڈ پریس کرتے ہیں اور وہاں پہ جی آپ اپنا اے ٹی ایم ورڈ ڈال کے انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں. یہ کام آپ 10 سیکنڈ کے اندر کر سکتے ہیں، اور فوراً سے پہلے آپ کو بتا دے گا کہ پیج نمبر فلاں 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 لوکیشن پہ اے ٹی ایم کھڑا ہے، آپ کو کون سا چاہیے. تو اسی طرح سے ریپلیسمنٹ اینڈ سو آن ڈھیر سارا کام ہے. تو آج کے اس چھوٹے سے لیکچر میں، جس میں بچوں ہم نے بیسک تعارف پڑھا چیپٹر نمبر 4 کا، اور بزنسز کے اندر کہاں کہاں پہ کیسے کیسے کمپیوٹر اور اس کی اپلیکیشنز یوز ہو رہی ہیں، ڈسکس کیا. کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو لازمی پوچھیے گا. شارٹ کوشچن اور آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اسے اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ پریپیئر کرتے آنا ہے. تھینک یو.